खुदावंद यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस चैनल को लाइक किया है, इसको सब्सक्राइब किया है और उम्मीद करती हूँ कि इसको आगे भी आप शेयर कर रहे हैं ताकि मसीह के इस घराने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जा सके और हम खुदावंद के नाम को मिलकर इज़्ज़त और जलाल दे सके। जी हाँ अज़ीज़ो, आज एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और आज की वीडियो जो है एक खूबसूरत खुदावंद का कलाम है, उसके खूबसूरत मोती हैं जो मैं आज आपके बीच में उनको बिखेरने को हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समेट कर और अपने ईमान से भरपूर होकर आप बहुत से लोगों की और मदद करेंगे और अपना ईमान औरों के साथ भी आप शेयर करेंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है ईमान के साथी। ईमान के साथी। अपने लिए ईमान से भरकर दुआ करना या अपने लिए ईमान को रख कर अपने अंदर बाईमान होकर अपने लिए दुआ करना कि खुदा मुझे प्रॉस्पेरिटी दे दे, खुदा मुझे प्रमोशन दे दे, खुदा मेरी इज़्ज़त जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो डबल कर दे, खुदा मुझे एडिक्शन से बाहर निकाल, खुदा मुझे बीमारियों से शिफा दे दे, खुदा मेरे घराने को बढ़ा, खुदा मुझे रूहानी तौर पर ब्लेस कर, खुदा मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर दे, खुदा मुझे सोशली, मुझे हर लिहाज से मुझे मॉरली अपलिफ्ट कर दे, खुदा मैं बहुत गिर चुका हूँ मुझे वापस खड़ा कर दे। अपने लिए ईमान में भरपूर होकर दुआ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि क्या ये ईमान खुदावंद ने सिर्फ आपको आपके लिए दिया है कि आप अपने लिए दुआ करें? जी नहीं, ये ईमान खुदावंद ने आपको दूसरों के लिए भी दिया है कि आप अपने इस ईमान से जो कि इस वक्त इस स्टेज पर है, आप अपने ईमान में भरपूर होकर, अपने ईमान में बुलंद होकर आप औरों के लिए दुआ करें कि वो अगर गिर चुके हैं, वो अगर किसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, वो अगर किसी परेशानी का शिकार हो चुके हैं, शायद फाइनेंशियली वो किसी प्रॉब्लम में है, शायद वो मेंटली इस तौर पर अपसेट हो चुके हैं कि वो खुदावंद की खिदमत नहीं कर पा रहे, शायद वो कभी किसी पॉइंट पे थे कि आपके लिए इंस्पिरेशन थे, आपके लिए मोटिवेशन थे, लेकिन अब वो उस जगह पर नहीं रहे। आज खुदावंद आपसे ही कहता है कि क्या ये ईमान जो आज तेरे अंदर है, क्या ये ईमान सिर्फ मैंने तुझे दिया है कि तू अपने लिए दुआ करता रहे? नहीं, ये ईमान मैंने तुझे दूसरों के लिए दिया है, उन लोगों के लिए जो आज इस जगह पर हैं कि वो अब वापस खड़े नहीं हो पा रहे, वो अपने ही अंदर इतने ना उम्मीद हो चुके हैं कि उनको लगता नहीं है कि शायद हम वापस खड़े हो पाएंगे। लेकिन आज ज़रूरत है कि इस ईमान से भरकर उनका हाथ पकड़िए, उनको खड़ा कीजिए। मैं आपके साथ एक औरत की गवाही शेयर करना चाहूँगी जो कि कैंसर जैसे एक बीमारी में मुब्तला थी। वो औरत बग़ैर किसी शर्त के वो लोगों की मदद किया करती थी और हर वक्त इस चीज़ से सरगर्म रहती थी कि मेरी पर्सनालिटी से या मेरे होने से, मेरे वजूद से लोगों को बरकत मिले, मेरे होने से मेरी पर्सनालिटी जो है वो लोगों के लिए बायसे बरकत साबित हो। वो हर वक्त कोशिश में रहती थी कि मैं बाय ऑल मीन्स लोगों की मदद कर सकूं। एक दिन ऐसा आया कि वो ग्रेजुअली वो औरत जो थी वो डे बाय डे इनफैक्ट वो बीमार होती चली गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, क्योंकि कैंसर जो था उसको डे बाय डे डाउन करता चला जा रहा था। उस औरत के अंदर अब वो मोटिवेशन नहीं रही थी, उस औरत के अंदर अब वो जज्बा नहीं रहा था कि वो वापस उस जगह से जैसे वो थी वो वैसे ही काम कर सके। लेकिन खुदावंद यीशु के हुजूर में कभी भी अपने आप को वो डाउन नहीं करती थी, लेकिन वो अपने लिए शिफात भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो हर रोज़ डे बाय डे वो डाउन होती चली जा रही थी। एक दिन वो खुदावंद के हुजूर में खड़ी हो गई, विंडो के पास खड़ी थी, अपने हॉस्पिटल के विंडो के पास, और वो खुदावंद से कहने लगी कि खुदावंद यीशु अब तो मैं इस हद तक बीमार हो चुकी हूँ कि मैं अपने लिए दुआ भी नहीं कर पा रही, मेरे अंदर शिफात करने की भी मेरे अंदर वो सकत नहीं रही है। तो और वो रोना शुरू हो गए। खुदावंद यीशु ने उसे आसमान से पुकारा, उससे कहा कि क्या तू इस बादल को देख रही है? एक खूबसूरत सा जो सफ़ेद कलर का बादल है, क्या तू इस बादल को देख रही है? उसने कहा हाँ खुदावंद मैं देख रही हूँ। खुदावंद यीशु ने कहा कि ये बादल उन लोगों की दुआओं से भरा है जो ईमान से भर कर जो इस वक्त तेरे लिए शिफात कर रहे हैं, जो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, वो अपना ईमान तुझे बोरो कर रहे हैं ताकि तू वापस से खड़ी हो जाए, ताकि तू शिफायाब हो जाए, ताकि तू फिर से चलना शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि तू फिर से एक दफ़ा फिर से बहुत सारे लोगों के लिए बायसे बरकत साबित हो और उनके लिए तू फिर से मेरे हुजूर में दुआ कर सके, उनको फिर से मेरे हुजूर में उनके लिए मदद का वसीला ठहर सके। आप क्या सोचते हैं? क्या आज हमें भी ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए दुआ करने की? या आज जिस ईमान से मैं भरपूर हूँ, जिस ईमान से मैं अपने लिए रो रो के दुआएं करती हूँ, क्या आज मुझे ऐसे लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है जो शायद फाइनेंशियली इतना डाउन हो चुके हैं, जो शायद मॉरली इतना डाउन हो चुके हैं, इतना डिस्करेज हो चुके हैं कि अब उनके अंदर वो उम्मीद बाकी नहीं रही है, शायद वो किसी एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ऐसे तो एडिक्शन खाली शराब नोशी या सिगरेट नोशी की ही नहीं है, खाली सिगरेट या शराब या फिर कोई ऐसा नशा जो कि आपको बिल्कुल आप
آپ کو مینٹلی اتنا ڈاؤن کر دیتا ہے کہ آپ نارمل نہیں رہتے. یہ ایڈکشن خالی نہیں ہے، ایڈکشن بہت سی اور چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے. ایڈکشن پیسے کی ہو سکتی ہے، ایڈکشن ایڈلٹری کی بھی ہو سکتی ہے، ایڈکشن غلط نگاہوں کی بھی ہو سکتی ہے، بہت قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. لیکن کیا آپ کے اندر خداوند نے یہ اسپرٹ ڈالا ہے کہ آپ اپنے ایمان کے بدولت ان لوگوں کو جھپٹ کر آگ میں سے باہر نکال سکے اور ان کو اس ایڈکشن سے رہائی دے سکے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو کہ پیرالائز تھا، وہ چل نہیں پاتا تھا. اس کی سرکمسٹانسز جو تھے، اس کی جو میڈیکل ہسٹری تھی اور اس کے جو بھی حالات تھے، وہ یہی بتاتے تھے کہ وہ شخص کبھی بھی چل نہیں پائے گا. وہ اپنے اندر ہی اندر اتنا نا امید ہو چکا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ شاید میں کبھی چل نہیں پاؤں گا کیونکہ میں اب اس قابل رہا ہی نہیں ہوں. میرے حالات مجھے یہی بتاتے ہیں کہ اب میں شاید کبھی واک نہیں کر پاؤں گا. لیکن اس کے برعکس اس کے جو 4 دوست تھے وہ ہمیشہ اس کو انکریج کیا کرتے تھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم چل پاؤ گے، ہمیں امید ہے کہ تم چل سکو گے، ہمیں امید ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. انہوں نے کہیں نہ کہیں سے خداوند یسوع کے بارے میں سنا کہ خداوند یسوع جو ہے اس شہر میں ہے اور وہ لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں، بیماروں کو ان کے وسیلہ سے شفا ملتی ہے. انہوں نے مردوں کو جلایا ہے، انہوں نے لنگڑوں کو چلایا ہے، بہروں کے کان واپس آئے ہیں. انہوں نے اس چیز کے بارے میں سنا اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم خداوند یسوع کے پاس تجھے لے کر جائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ تو واپس سے چلے، ہم چاہتے ہیں کہ تو واپس سے ٹھیک ہو جائے. اور وہ شخص جو تھا وہ اپنے اندر ہی سوچتا رہا کہ شاید یہ ایسے بول رہے ہیں کیونکہ میں تو کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتا، میری جو ہسٹری ہے یا جو میری اس وقت جو کرنٹ جو میری سچویشن ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ میں کبھی چل نہیں پاؤں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تجھے یسوع کے پاس لے کر جائیں گے کیونکہ ہم نے بہت سنا ہے. یہ وہ ایمان تھا جس کی بنا پر وہ اس شخص کو چلا سکتے تھے، یہی وہ ایمان تھا جس کی وجہ سے وہ شخص واپس چلنا شروع ہو سکتا تھا. انہوں نے بائی آل مینز انہوں نے یسوع کے پاس اس کو لے کر جانے کی کوشش کی. انہوں نے اس کو کہا کہ ہم تجھے چارپائی پر ڈالتے ہیں اور ہم تجھے یسوع کے پاس لے کر جاتے ہیں. خداوند یسوع اپنے ایک شاگرد کے گھر میں بیٹھ کر کلام سنا رہے ہیں. وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر بیٹھنے کی اٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اتنے سارے لوگ ہیں وہاں پر. انہوں نے اس کو چارپائی پر ڈالا، اپنے دوست کو چارپائی پر ڈالا، اتنی فکر اتنا کنسرن شو کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے لے کر جاتے ہیں. چارپائی پر اس کو ڈالا اور اس کو لے کر چلے گئے اور بائی آل مینز وہ اس کو وہاں تک لے کر تو چلے گئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہم کیسے اس کو چارپائی کو اندر کیسے لے کر جائیں، ہم اپنے دوست کو اندر کیسے لے کر جائیں. میرے خیال میں اگر آج کا زمانے میں دیکھا جاتا تو شاید وہ ہمارے اگر دوست جیسے ہوتے تو وہ کہتے کہ یار سوری ہم تمہیں لے کر تو آ گئے ہیں لیکن ہم اندر نہیں لے کے جا پائیں گے کیونکہ اٹس آل کراؤڈیڈ اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم تمہیں اندر کیسے لے کر جائیں گے. تو چلو خداوند یسوع جب باہر آئیں گے اپنا کلام اپنی تعلیمات دے کر تو وہ آئیں گے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تم پر ہاتھ رکھیں گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن ہمارا کام یہی تک تھا، ہم تمہیں لے کر آ گئے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں لے کر جائیں گے، ہمیں کسی بھی طریقے سے لے کر جانا پڑا ہم تمہیں لے کر جائیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تو واپس چلے، ہم چاہتے ہیں کہ تو شفا یاب ہو. وہ اپنا ایمان اس کو بورو کر رہے تھے. تم نیگیٹو نہیں بولو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اٹھا کر ہم چھت سے تمہیں نیچے اتاریں گے تاکہ تو وہاں تک یسوع کے پاس پہنچ سکے اور تو شفا یاب ہو سکے. انہوں نے چھت کے وسیلہ سے اس شخص کو نیچے اتارا، چھت کو پھاڑ کر انہوں نے اس کو نیچے اتارا. خداوند یسوع نے ان کا ایمان کو دیکھا اور اس شخص کو اچھا کیا. کیا وہ اس شخص کے ایمان کی وجہ سے تھا جو بیمار تھا؟ جی نہیں، وہ ایمان جو ہے وہ اس کے دوستوں کا ایمان تھا جنہوں نے اس کو ٹھیک کیا. اسی طور پر میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند ہم میں سے بھی ہر کسی کو ایسے دوستوں سے نوازے، ایسے بہت سے دوست ہمیں بھی ملے جو ہمیں ہمارے ڈاؤن پیریڈ میں جب ہم گراوٹ کا وسیلہ بن چکے ہیں، جب ہم گر چکے ہیں، ہم بائی آل مینز ہمارے پاس اب کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس بائی آل مینز اب ہم کھڑے ہو نہیں پا رہے، لیکن ہمارے لیے ایسے دوست ہوں جو ہمارے لیے ایسے دعا کریں اور وہ اتنا کنسرن شو کریں کہ ہم کسی بھی طریقے سے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. اسی طور پر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بائبل میں سے شیئر کرنا چاہوں گی. نعمان کوڑی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے پڑھ چکا ہے کہ نعمان کوڑی جو تھا اس کو کوڑ کا مرض تھا. انہوں نے اس کے ساتھ جو ایک عورت جس کو وہ اسیر کر کے لے آئے تھے اور وہ عورت جو تھی وہ ان کے گھر پہ رہتی تھی، وہ لڑکی جو تھی وہ علیشا نبی کے بارے میں جانتی تھی اور اس نے کہا اس کو نعمان کوڑی کو اس کی بیوی کو کہنے لگی کہ اگر میرا آقا جو ہے اگر اس نبی کے پاس چلا جائے تو میں یہ جانتی ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو نعمان اس کی بیوی نے نعمان کوڑی کو بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اس طرح سے بتاتی ہے تو کیوں نہیں جاتا اس کے پاس، تو چلا جا.
اور پھر کیا ہوا کہ نعمان کوڑی نے اپنے دل میں یہ چیز سوچی، اس نے کہا کہ چلو میں ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ تحائف وغیرہ کچھ چیزیں وغیرہ لے کر علیشہ نبی کے پاس چلا گیا. لیکن علیشہ نبی جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور اس طرح سے سب کچھ لے کر آیا، تو اس نے اس سے ملا نہیں. اس نے باہر سے ہی اس کو میسج دے دیا کہ اس کو کہہ کہ جا کے یردن کے دریا میں 7 غوطے مار، اور وہ 7 میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ شفا یاب ہو جائے گا. نعمان کوڑی کو یہ بات بہت بری لگی. اس نے کہا کہ وہ مجھے ملا بھی نہیں ہے، کیا میرے علاقے میں یہ دریا نہیں تھے؟ کیا وہاں پہ پانی نہیں بہتا؟ میں تو وہاں پر بھی جا کے شفا یاب ہو سکتا تھا. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر تو اس کی بات مان لے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کی بات مان لے، اگر وہ کہہ رہا ہے یردن میں جا کے غوطے مار اور نہا لے تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یردن میں کر لے. نعمان کوڑی جاتا ہے اور جا کے یردن میں 7 غوطے مارتا ہے، اور جب وہ 7ویں دفعہ اس سے پانی سے باہر نکلتا ہے تو اس کی اسکن بالکل بیبیز کی طرح کی ہو جاتی ہے. وہ بالکل بچے کی طرح کی ملائم صاف شفاف اس کی اسکن ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر نعمان کوڑی کو شفا ملی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اس لڑکی کی وجہ سے، جس کے اندر اتنا ایمان تھا کہ اگر یہ میرا آقا اگر علیشہ کے پاس چلا جائے گا، علیشہ نبی کے پاس چلا جائے گا، جس کے پاس خداوند نے خدا نے جس کو یہ قوت دی ہے، خداوند نے جس کو یہ مسا دیا ہے کہ وہ اگر ہاتھ رکھتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو وہ میرے آقا کے لیے بھی دعا کرے گا اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس چھوٹی لڑکی نے اپنا ایمان اس کے خاندان کے ساتھ شیئر کیا. آج ضرورت ہے ہم لوگوں کو بھی ایسے بہت سے لوگوں کی، میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں ججمنٹل بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اس وقت جو ججمنٹ کرتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بس ایک دوسرے کی عدالت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا کہ عدالت کرنے والا صرف ایک ہے، وہ آسمان پر ہے، اور وہ ہم سبوں کی عدالت کر رہا ہے. اس وقت ہمیں ایسے دوست، ایسے ساتھی بننے کی ضرورت ہے جو اپنا ایمان دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ہمیں ایسے ساتھی بننے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر چاہیں کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا ساتھی، میرا امپلائی، میری بیوی، میرے بچے، میرے بزرگ آج واپس اس جگہ پر کھڑے ہو جائے. اگر وہ بیماری میں مبتلا ہیں تو خداوند تو ان کو شفا یاب کر دے. شاید ہم میں سے کوئی ایسے ہوں، شاید میں کسی ایسے شخص کے لیے دعا کر رہی ہوں، شاید خداوند میرے دل میں آپ کو ریسنٹ اپنی ایک گواہی سناتی ہوں، بہت پرانی نہیں ہے، 2-4 دنوں پہلے کی بات ہے. میں ایک آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. میں امید رکھتی ہوں کہ بہت جلدی یہ گواہی میں کنورٹ ہوگی اور میں ڈیفینیٹلی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گی. مجھے خداوند نے ایک ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع دیا جن کے خاندان میں ایک بچی جو غالباً 13-14 سال کی ہے، 15 سال کی شاید، اس کو سڈنلی ایک بیماری میں وہ بچی مبتلا ہو گئی 2 سال پہلے کرونا کے ٹائم میں. اور اس کو لائٹ سے پرابلم ہونا شروع ہو گئی، اور گریجولی اس کا جسم جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو گیا، ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. پہلے اس کی ٹانگوں نے کام کرنا بند کر دیا، پھر اس کی اسپائنل کارڈ جو ہے، اس کا برین جو ہے وہ میسیجز نہیں ٹرانسفر کر رہا، جس کی وجہ سے وہ بچی گریجولی وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اور اب وہ بچی بالکل بیڈ ریڈن ہو چکی ہے، وہ بالکل چل نہیں پاتی. اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ تھوڑی بہت موو کرتی ہیں، لیکن اس کا اسپائن، وہ اپنے آپ کو بٹھا نہیں سکتی، اپنا سر اپنا اسٹریٹ نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتی. اور جیسے ہی وہ لائٹ کو دیکھتے ہیں، بھلے وہ سن لائٹ ہو یا وہ گھر کی لائٹ ہو، جیسے کوئی بلب آن ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کو فریکشن آف سیکنڈس میں اس بچی کو جھٹکے لگتے ہیں، اور وہ کچھ منٹ کے لیے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد جیسے وہ لائٹ کانسٹنٹ ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. مجھے یہ ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا، میں نے اس کو دیکھا، اور میں نہیں جانتی کہ میرے دل میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ بچی مسیحی بھی نہیں ہے، ان کا خاندان مسیحی نہیں ہے. جس جگہ پر میں رہ رہی ہوں، میں اس وقت UK میں ہوں، اور یہاں پر زیادہ تر لوگ، کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنے ریلیجنس کو پریکٹس نہیں کرتے، وہ برائے نام جو ہیں وہ ریلیجیس ہیں. اور مجھے موقع ملا کہ میں ان کے گھر جا سکوں. میں نے اس چیز کی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس بچی کو ملنے کے لیے جانا چاہتی ہوں. میں نہیں جانتی، اس کی ویڈیو دیکھتے ہی میں نے اپنے دل میں اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی. میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں نہیں جانتی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ بچی صحت یاب ہو جائے گی. خداوند میں اپنا ایمان جو تو نے میرے اندر رکھا ہے، میں اپنا ایمان اس بچی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں بورو کرتی ہوں اس ایمان کو. خداوند میں جب جاؤں گی، میں دعا کروں گی تو تم معجزہ کرے گا، اور یہ بچی واپس اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی، اور اس کا جسم پھر سے اس میں جان آ جائے گی، اس کی ہڈیوں میں پھر سے جان آ جائے گی. آپ بلیو کیجئے گا کہ میں اپنے گھرانے کے ساتھ میں وہاں گئی، میں نے اس بچی کے لیے دعا کی، اس کے ساتھ بائبل کو شیئر کیا.
اور وہاں پر آہستہ آہستہ ان کے گھرانے میں وہ چیز، وہ پازیٹیوٹی میں نے دیکھنا شروع کی، اس بچی کے اندر ایکسیپٹنس کو میں نے دیکھنا شروع کیا، اور میں ہر روز اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، ہر روز چلتے پھرتے میں اپنے دل میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ خداوند تو معجزے کو کر، اور وہ بچی اٹھ کر چلنا شروع ہو جائے، وہ بھلی چنگی ہو جائے، اور وہ ایک بڑی گواہی بنے لوگوں کے سامنے۔ تو عزیزو، آج اس چھوٹی سی شیئرنگ کے ساتھ، کیا آپ ایمان میں کسی کے ساتھی ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ میرا دوست، میرا بھائی، میری بہن، میرے بچوں میں سے کوئی، میری بیوی، میرے امپلائیز میں، میرے سب آرڈینیٹس میں سے، میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں، شاید میرا کوئی خدمت گزار جیسے میں اس کو دیکھتا تھا وہ ویسے نہیں رہا، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ اپنے فائنینشیل سچویشنز کی وجہ سے وہ بہت دور ہو گیا ہے، اب وہ اس جگہ پر نہیں ہے۔ تو کیا خداوند تو میرے لیے جو ایمان تو نے میرے اندر رکھا ہے، کیا میں اس ایمان کو اس کو بورو کر سکتا ہوں کہ میں اس کے لیے دعا کروں؟ آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اس خوبصورت میسج کے وسیلہ سے پریپیئر کریں، اور یاد رکھیے گا کہ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، آنے والا ہے، وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ایک ہی گلہ، ایک گڈریا، ایک ہی گلہ، ایک گڈریا، ہو جانے والا ہے، ہو جانے والا ہے، وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اگر آپ میں سے جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا، عزیزو، آج آپ کے پاس وقت ہے، اس غلے میں شامل ہو جائیے، کیونکہ وہ وقت بہت نزدیک ہے جب وہ آئے گا اور ہم سب کو وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں کیا تو اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ زمین پر رہ جائیں گے، اور اس بڑی اذیت کا حصہ آپ بھی بنیں گے۔ آئیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے لیے دعا کریں، خداوند آپ کی زندگیوں کے اوپر اپنا نور چمکائے، آپ کے چہروں پر اپنا نور چمکائے، اپنے آپ کو آپ کے اوپر جلوہ گر فرمائے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو محسوس کریں، اس کے اسپرٹ کو اپنے اندر لے، اور آپ دیکھیں گے کہ خداوند کس طور پر ایمان میں آپ کو دوسروں کے لیے استعمال کرے گا، اور آپ ایمان کے وسیلہ سے دوسروں کے ایک خوبصورت ساتھی بن سکیں گے۔ خداوند یسوع آپ سبوں کو ڈھیروں برکت دے، یسوع کے نام سے اس دعا کو مانگتی ہوں اور پا لیتی ہوں۔ پریز دی لارڈ، آمین، آمین، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گی، مجھے، میرے خاندان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔